मुकद्दस तरीन जंग मुकद्दस तरीन महीने में दाखिल हो चुकी है और अब इसका दायरा कार वसी हो रहा है। इसराइल ने गजा से भी दुगनी फोर्सेस इस वक्त यरूशलेम में मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द तैनात कर दी हैं। उसको लगता है कि वेस्ट बैंक जो है वो उसके हाथों से निकल रहा है। और नाज़रीन, नेतन्याहू वो ये डिसाइड कर रहा है कि 1.5 अरब मुसलमानों की नेशन यानी 1.5 अरब की नेशन के बारे में वो डिसाइड कर रहा है कि उन्होंने मस्जिद अक्सा में दाखिल होना है या नहीं। तो इस चीज ने बहुत ज्यादा मामले को हसास कर दिया है, बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट के हुक्मरानों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया क्योंकि अवाम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, अवाम का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। अवाम कह रहे हैं कि अच्छा, ये जो हमारी 1.5 अरब की नेशन के बारे में ये अकेला नेतन्याहू तय करेगा कि हमने मस्जिद अक्सा में जाकर इबादत करनी है या नहीं, हमने मस्जिद अक्सा में जाकर तरावी पढ़नी है या नहीं, ये हमें नेतन्याहू बताएगा, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कातिल है। क्या वो हमें बताएगा कि मस्जिद अक्सा में हमने जाना या नहीं? तो इसने सूरत हाल को बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव कर दिया है, यानी कहते हैं जिस तरह लावा फटने जा रहा है वो वाली इस वक्त सूरत हाल हुई पड़ी है। और नाज़रीन, आज़ादी फ़लस्तीन की जो गूंज है वो हॉलीवुड तक पहुंच चुकी है। इस वक्त नाज़रीन दुनिया में बहुत बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वाक़यात रुनमा हो रहे हैं, दुनिया बदल रही है। बिल्कुल दुनिया अब एक नई डगर के ऊपर चल पड़ी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, रफ़ा ऑपरेशन के हवाले से बड़ी खबरें आई हैं और नेतन्याहू ये कह रहा है कि वो रेड लाइन क्रॉस करने जा रहा है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है कि वो कह रहे हैं हम रेड लाइन क्रॉस करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन क्लैरिटी एक बार फिर आई है कि या इसराइल है या फ़लस्तीन है, ये दरमियान वाला मामला शामला कोई नहीं है कि जंग चलेगी वो इख्तिताम तक चलेगी। एक फाते होगा, एक शिकस्त खाएगा, जो फाते होगा वो सिकंदर होगा और वो सारी ज़मीन का सरजमीन जो मुकद्दस तरीन टुकड़ा है इसका वो मालिक होगा। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, कोई दरमियान वाला मामला नहीं है। इस तरफ सूरत हाल जा चुके हैं जो कि बहुत डेंजरस है, जो कि यहां से तीसरी आलमी जंग छेड़ने वाली है। सूरत हाल अब वहां पर जा चुकी है, एक बार फिर क्लैरिटी के साथ ये चीजें सामने आई है। दरमियान में था ना, इधर जंगबंदी हो रही है, मुज़ाकरात होंगे, 2 रियासत है, वो सब खत्म हो गया। अब ये आर और पार वाली सूरत हाल है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ये जो वीडियो मेरी होती है ये थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि इसका जो कंटेंट होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। इसमें हम आलमी सियासत पर बात करते हैं, दुनिया में फ़लस्तीन के हवाले से किस तरह से आवाज़ें उठाई जा रही हैं, फ़लस्तीन के इत्तेहादी किस तरह से तगड़े खड़े हैं और इसराइल क्या शैतानी प्लान खेल रहा है, अमेरिका की क्या पोजीशन है। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमने डिस्कस करना होती है। इसीलिए ये चीज़ें थोड़ी सी लंबी हो जाती है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आप तक पहुँचाने के लिए। 2-4 मिनट ऊपर हो सकती हैं, लेकिन फिर आप ही कमेंट करके बताते हैं कि एक एक चीज़ जो है वो बारीकी के साथ आप तक पहुँचानी चाहिए, क्योंकि ये फ़लस्तीन का फैसला कुन मार्का है। इसके बाद फ़लस्तीन की कोई जंग नहीं होगी, इसी जंग में फैसला होगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम से हम गुजरे हैं, बहुत फैसला कुन टाइम से गुजरे हैं इस वक्त। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं कि गजा के लोगों की क्या सूरत हाल है, वहां पर फाकों की क्या सूरत हाल है, लोग किस तरह से शहीद हो रहे हैं। तो नाज़रीन, पहले मैं बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूं जिस पर दुनिया लरस गई है, यकीन मानिए। और इसको जुल्म को बयान करने के लिए लिटरली आज मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसको किस तरह से बयान करूं। अब ये तस्वीर देखिए, बिल्कुल जो ये फ़लस्तीनी बच्चे हैं 8-8, 10-10 साल के, 12 साल के ये बच्चे हैं जो हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं। ये इस वक्त इनकी हालत हो चुकी है कहत की वजह से, यानी इनको पिछले 2-3 महीनों से खाना नहीं मिल रहा था तो इनकी हड्डियों के ढांचे निकलते आए और अब ये शहीद हो रहे हैं। तो 3 मजीद बच्चे इस वक्त भूख की वजह, देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं जो तस्वीर अभी आपने देखी है कि इतनी अजियतनाक मौत से वो गुजरे हैं। भूख 3 महीने बर्दाश्त करके ये हड्डियों का ढांचा निकल कर फिर वो शहीद हो रहे हैं। हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कमाल अदवान हॉस्पिटल कह रहा है वी लॉस्ट 3 मोर चिल्ड्रन ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। फिर नाज़रीन, न्यूयॉर्क टाइम क्या लिख रहा है, 10 ईयर ओल्ड बॉय हु हैज बिकम फेस ऑफ स्टारवेशन, कि ये 10 साल बच्चा ये कहत का फेस बन चुका है कि गजा में कहत ज़्यादा लोगों की क्या हालत है, वो उसका फेस बन चुका है। ये न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है। ये वो मीडिया है जो बिल्कुल डिनाई कर रहा था कि ऐसा कोई जुल्म वहां पर नहीं हो रहा है, लेकिन आज तमाम चीज़ें वहां पर रिकॉर्ड पे आ रही हैं और मगरबी अवाम के सामने ये हकायक आ रहे हैं। फिर आप देखें ना कि इन बच्चों की जो शहादतें हैं वो हॉस्पिटल में हो रही हैं।
یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ کہیں وہ قید تھے یا کہیں وہ کہیں جنگل میں پھنس گئے یا کہیں صحرا میں پڑے رہے اور وہاں پر ان کی شہادت ہو گئی. ایسا نہیں, ہاسپٹل میں ہو رہی ہیں جہاں پر سارا عملہ ہے, جہاں پر این جی اوز, انٹرنیشنل این جی اوز وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, جہاں پر ہزاروں لوگ ہیں, وہ بھی 2 نوالے ان کے روٹی کے نہیں دے پا رہے کیونکہ کسی کے پاس روٹی ہے ہی نہیں. تو وہاں پر یونائٹڈ نیشن یہ بات کر رہا ہے کہ یہ درجنوں سے سینکڑوں اور پھر سینکڑوں سے ہزاروں کی تعداد ہونے والی ہے. کس وجہ سے؟ فاقوں کی وجہ سے اتنی بڑی شہادتیں ہونے جا رہی ہیں. تو اس طرح یہ بہت ہی ڈیسائیڈنگ ٹائم سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں. پھر ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ جب سے رمضان کا آغاز ہوا ہے 107 مزید فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں. تو یہ رمضان کے شہداء ہیں. آپ اندازہ لگائیے, 1.5 ارب کی ہم نیشن ہیں, 57 اسلامی ملک ہیں, اور اس مقدس مہینے میں 107 مزید فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں. تو پھر آگے جا کر کون کیا حساب دے گا, کون کیا بتائے گا, اب اس پر میں کیا بات کروں. آگے ذرا چلیے. تو اسرائیل اس وقت کیا کر رہا ہے, یروشلم کی کیا صورتحال ہے, رفح آپریشن کی کیا صورتحال ہے, اب اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں. ناظرین سب سے پہلے ہم یروشلم میں آپ کو لیے چلتے ہیں, جس کی بنیاد پر جنگ لڑی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ہزاروں سال سے یہ جنگیں جاری ہیں. اب یروشلم میں ناظرین صورتحال یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے گرد بہت لارج سکیل پر فوج تعینات کر دی گئی ہے. کل بھی میں نے ویڈیو میں آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ بہت بڑی تعداد ہے, لیکن اب ایگزیکٹ ہمارے پاس وہ چیزیں آئی ہیں کہ یہ کتنی بڑی تعداد ہے. اور اب اس میں ایک نئی چیز کیا ہوئی ہے یہ ذرا دیکھیے. فرسٹ ٹائم سنس آفٹر 1967 the occupation placed barbed wire on the fence surrounding Al-Aqsa Mosque. کے پہلی بار 1967 کے بعد, 1967 میں بہت بڑی جنگ ہوئی تھی, عرب اسرائیل وار. 1967 کے بعد پہلی بار مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے, اصل یہ ٹیمپل ماؤنٹ جو پہاڑی ہے نا جس میں ان کا بھی ہیکل سلیمانی کی وہ ایک دیوار سی بچی ہے اور ادھر مسجد اقصیٰ ہے, وہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے. تو اس کے ارد گرد وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وائر لگا دی ہے کہ بالکل وہاں پر داخلہ انہوں نے بند کر دیا. اب ذرا سنیے گا کہ اسرائیلی میڈیا کیا بتا رہا ہے کہ وہاں پر کتنی فوج ڈپلائے کی گئی ہے. ان دا ویسٹ بینک فورسز were placed twice as large as these in all of Gaza. دگنی فورسز غزہ سے, وہ کہہ رہے ہیں دگنی فورسز, وہ تو لاکھوں میں تھی غزہ میں. اب یہ اسرائیلی میڈیا کے سٹیٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں غزہ سے دگنی فورسز انہوں نے یروشلم میں لگا دی ہیں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد. تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بھیانک صورتحال اس وقت وہاں پر ہو چکی ہے, کتنی ایکسپلوسیو صورتحال وہاں پر ہو چکی ہے. اور اس وقت ناظرین نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ مسلمان جو ہے وہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوں گے یا نہیں. اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے نیتن یاہو ڈیسائیڈ دیٹ دا انٹری انٹو ٹیمپل ماؤنٹ ول اونلی بی ود ہز اپروول. تو وہی بات کہ 1.5 ارب مسلمانوں کی جو نیشن ہے, جو جس کے عظیم روایات ہیں, کہاں سے یہ ذرا اسلامک نیشن کی ذرا روایات پیچھے جو ہسٹری ہماری عظیم الشان ہسٹری ہے ذرا اٹھا کے تو دیکھیں, اور 57 اسلامی ملک تو دیکھیں, ان کا بجٹ تو دیکھیں, ان کے محلات تو دیکھیں, وہ جن کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی ہے. اس نیشن کو صرف ایک وہ نیتن یاہو کی محتاج ہے. نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہونا ہے یا نہیں, مسجد اقصیٰ میں تراویح ہوگی یا نہیں, یہ میں بتاؤں گا. تو یہ بھی دن آنا تھا, یہ بھی اس اسلامک نیشن نے یہ دن بھی دیکھنے تھے. اچھا پھر ناظرین ایک ہلکی سی خبر یہ آئی ہے کہ کچھ فلسطینیوں نے ادھر مسجد اقصیٰ کی طرف جانے کی کوشش کی اور وہاں پر جھڑپیں ہوئی, آمنے سامنے کلیشز ہوئے ہیں. لیکن یہ بالکل ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہلکی سی ایک خبر ہے. ابھی وہ جو بڑے لشکر ہیں وہ ابھی تیار ہو رہے ہیں, ابھی تو مطلب کام ابھی شروع ہونا ہے. سو یہ ایک ہلکی سی خبر آئی. اچھا آگے چلیے اگر رفح آپریشن کے حوالے سے, تو رفح پر بمباری مسلسل شروع کر دی گئی ہے. جی ہاں, یہ بہت بڑی خبر ہے کہ 3 دن پہلے بھی بمباری ہوئی ہے, پرسوں بھی ہوئی, پھر کل بھی ہوئی, اور آج پھر بمباری ہوئی ہے. اور اس میں اب مزید شہادتیں وہاں پر ہوئی ہیں. پہلے سراؤنڈنگ میں یہ بمباری کر رہے تھے, اب سینٹر میں بھی یہ آہستہ آہستہ حملے کر رہے ہیں, یعنی اکا دکا سٹرائکس جو ہے وہ سینٹر میں یہ کر رہے ہیں. یہ پہلے تصویر دیکھ لیں رفح کی کہ کتنی قریب آبادی ہے, مطلب بالکل ساتھ ساتھ وہ جو آزی خیمے وہاں پر لگے ہوئے ہیں, بالکل ساتھ ساتھ. یہاں پر جب بم گرتا ہے یا آگے چل کر جب مکمل بمباری شروع ہوگی تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک بم کتنے لوگوں کو شہید کرے گا. سو اس لیے رفح آپریشن سے ساری دنیا وارن کر رہی ہے, لیکن رفح آپریشن ہونے جا رہا ہے. اب میں بہت بڑی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. میں تو پہلے دن سے کلیئر ہوں کہ رفح آپریشن ہر صورت میں ہوگا. انفارچونیٹلی یہ بہت بڑا ہمارا لاس ہوگا, یعنی سویلینز کے حوالے سے, اور انسانیت اور عربز اور ہم سب اس کو روکنے میں ناکام رہے ہیں. نیتن یاہو says he is going to cross red line.
یہ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ کل بائیڈن نے یہ کہا تھا کہ دیر آر سم ریڈ لائن، اور اس میں ایک رفح ہے جو کہ ریڈ لائن ہے، اس پر آپریشن نہیں کرنا، یہ اس نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا۔ تو اس کے جواب میں نیتن یاہو کیا کہہ رہا ہے؟ آئی ایم گوئنگ ٹو کراس دیٹ ریڈ لائن، یعنی رفح پر آپریشن کرنے جا رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا آئی ایم ریسپانسبل فار فیوچر آف کنٹری ناٹ بائیڈن، اسرائیل کا ذمہ دار میں ہوں، بائیڈن نہیں ہے۔ یہ بس دنیا ان انتہا پسندوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا، امریکہ اس نیتن یاہو کے ہاتھوں اپنا تماشا بنوا رہا ہے، اپنا بھی ضلالت اور خاری اور تضحیک اس کی ہو رہی ہے، ساتھ ساری دنیا کا تماشا وہ بنوا رہے ہیں کہ نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن کون ہوتا ہے جس کے بغیر تم 10 منٹ نہیں نکال سکتے، جس کے ایک فون کال کی مار ہے یہ نیتن یاہو، اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو؟ تو بس ہم تماشا بنوا رہے ہیں۔ جیسے وہ جوزف بورل نے کہا، یورپی یونین کے جو فارن پالیسی ہیڈ ہیں، کہ ادھر ان کی اوقات کیا یورپینز کی جو ہمارے جاتے ہیں اور وہاں پر بیگ کرتے ہیں جا کر نیتن یاہو سے، سیز فائر کو بیگ کرتے ہیں، ان سے بھیک مانگتے ہیں۔ تو یہ اس وقت سب کی حالت ہوئی پڑی ہے، ان انتہا پسندوں سے ہم سارے ذلیل ہو رہے ہیں دنیا والے۔ اچھا، پھر ناظرین اس کا آرمی چیف کیا کہہ رہا ہے؟ وی ول امپلیمنٹ دا گراؤنڈ اٹیک پلان آن رفح، یہ اسرائیل کا آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں گراؤنڈ اٹیک آن رفح۔ پھر ناظرین ذرا 2-3 سٹیٹمنٹ دیکھیے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ بہت زیادہ مزید کلیئرٹی آئی ہے کہ آر ہے یا پار ہے، کہ یعنی درمیان والا معاملہ کوئی نہیں ہے، یا فلسطین ہے یا اسرائیل ہے۔ ذرا سنیے گا، نیتن یاہو کہہ رہا ہے آئی ایگریڈ ود پریزیڈنٹ بائیڈن دیٹ وی مسٹ ڈسٹرائے حماس اینڈ وی کین ناٹ لیو اے کوارٹر آف اٹس آرمی ان پلیس وچ از کرنٹلی ان رفح، کہ اس وقت جو باقی ساری حماس ہم نے تباہ کر دی ہے اور تھوڑی سی حماس رہ گئی، اور وہ کہاں پر ہے؟ رفح میں۔ تو اس لیے ہمارا رفح پر آپریشن کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم حماس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر آگے وہ بتا رہا ہے وی آر آن آور وے ٹو اچیونگ ایبسلیوٹ وکٹری، وی ایلیمنیٹڈ نمبر 4 ان حماس اینڈ 3, 2 and 1 will have their time. We must destroy Hamas, otherwise there will be no future in the Middle East. بہت بڑی سٹیٹمنٹ یہ اس کی جانب سے آ گئی ہے کہ اگر یہ جنگ ہم نہیں جیتتے تو پھر ہمارا مڈل ایسٹ میں ہم رہ نہیں سکیں گے، یہ نیتن یاہو کہہ رہا ہے۔ یعنی آر پار والا معاملہ ہے، یا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مکمل جنگ جیتیں گے تو ہی ہم یہاں پر رہ سکیں گے، وگرنہ پھر یہاں سے ہمارا بوریا بستر گول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں جیسے غزہ میں بھی جنگ ہو گئی، لیبنان میں بھی ہو گئی، عربوں سے بھی ہو گئی، ہار جیت بھی ہو گئی اور پھر بھی ہم یہاں پر بیٹھے رہے۔ اب ایسا نہیں ہے، ہاریں گے تو یہاں سے نکلیں گے۔ اچھا، نیتن یاہو پھر آخری سٹیٹمنٹ، دا میجورٹی آف اسرائیلی سپورٹ آور پالیسی آف ڈسٹرائنگ حماس اینڈ ناٹ اسٹیبلشنگ اے پیلسٹینین اسٹیٹ، کہ بالکل ہمارا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنانے والے ہیں۔ تو بالکل آپ کو مطلب جو میں کہہ رہا ہوں کہ مزید کلیئرٹی آ گئی، ہمیں تو پہلے سے دن سے ان کے جو مقاصد ہیں پتہ ہے۔ پہلا اگر میرا ویلاگ اٹھا کر دیکھیں تو میں نے کہا تھا کہ یہ جنگ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے چھیڑی گئی، بہت سارے اس کے بڑے گریٹ گیمز میں مقاصد ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آج 158 دن کے بعد مزید ہم اس نہج پر کلیئرٹی پر پہنچے ہیں کہ یا فلسطین ہے یا اسرائیل ہے، درمیان والا معاملہ کوئی نہیں ہے، جو کہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ نہ ہی آسانی سے اسرائیل فلسطین کو ختم کر سکتا ہے، نہ ہی آسانی سے فلسطین اسرائیل کو ختم کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑے اکھاڑے میں، بڑے میدان میں، بڑی جنگ کے بعد ایک طاقت نے فاتح ہونا ہے، اور وہ کون سی فاتح ہوگی یہ میں تو آپ کو بار بار بتا رہا ہوں اور یہ وقت بھی آپ کو بتائے گا۔ اچھا، اب ذرا آ جائیں کہ فلسطین، اس کے اتحادی اور دنیا کیا سوچ رہی ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے، فلسطین کے اتحادی کتنے تگڑے کھڑے ہیں اور وہ ان کے شیطانی پلانز کو ٹکر دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بڑی خبریں اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ناظرین۔ اس پہلے جو سب سے بڑی چیز جو میں بہت مطلب مجھے خوشی بھی ہوئی، اطمینان بھی ہوا کہ یار مطلب دنیا کھڑی ہو رہی ہے، باضمیر دنیا ہے جو کھڑی ہو رہی ہے۔ اس وقت ہالی ووڈ میں اس وقت ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور وہاں پر ایک بہت بڑا مطلب کہنا کہ تنازع کھڑا ہو گیا، اور بہت بڑا ایک وہاں پر جو ہے نا فلسطین کے حق میں آوازیں اٹھی ہیں، اور پوری دنیا کا میڈیا اس سے بھر گیا ہے۔ بہت بڑے بڑے جو سٹارز ہیں، جو انٹرنیشنل سٹارز ہیں، انہوں نے وہاں پر سیز فائر کی آوازیں لگائی ہیں، فلسطین کی آزادی کی آوازیں لگائی ہیں۔ ابھی آسکر ایوارڈ ہوا ہے ناظرین، اور اس میں ہالی ووڈ کے جو مطلب سارے بڑے سٹار آسکر ایوارڈ میں آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ناظرین ہوا پہلے یہ آپ تصاویر وغیرہ بھی دیکھ لیں کہ جو ہے جو بڑے سٹارز ہیں، انہوں نے یہاں پر جو ہے نا ایک ریڈ کلر کی یہ پن ہے جو لگایا ہوا، اس کا یہ سمبولیکلی ہے کالنگ فار سیز فائر، کہ غزہ میں سیز فائر ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑے بڑے سٹارز ہیں جو یہاں پر لگا کر آئیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، دنیا کا سارا میڈیا صہیونیوں کا ہے،
دنیا یہ ہالی ووڈ ان پر سارا انفلوئنس جو ہے وہ صہیونیت کا ہے. مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ان کے خلاف کھڑا ہو جائے کوئی ایکٹر, یہ اس کا کریئر رول کے رکھ دیتے ہیں. بھائی ایک فلم بنی تھی جس میں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا اس کو دکھانے کی کوشش کی گئی, تو اس کو ہمیشہ کے لیے بین کر دیا گیا. مطلب پورا انڈسٹری ان کی ہے یار, مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ان کے خلاف کھڑا ہو جائے. تو وہاں پر بھی جو صہیونیت ہے اس کا جو انفلوئنس ہے وہ ختم ہو رہا ہے, وہاں پر بھی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ صرف فلسطین کی آزادی کا معاملہ نہیں, یہ ساری دنیا کو صہیونیت سے آزادی کروانے کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے اب وہ رنگ چھٹ رہا ہے, اب دنیا ان کے تسلط سے آزاد ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو وہاں پر ہوئی ہے. اور اس میں ایک اور جو بڑا واقعہ ہوا جو اس وقت ساری دنیا کے میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے, بہت بڑا یہ واقعہ ہے, ذرا سنیے گا کہ ہم اور ہمارے بھائی تو غفلت میں سوئے ہوئے ہیں, لیکن وہ کرسچنز اور ایون وہ یہودی وہ کھڑے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ جو صحیح. مطلب اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈائریکٹر ہے, وہاں کا بہت بڑا ڈائریکٹر ہے جوناتھن گلیزر. اب ناظرین ہوا کیا ہے کہ اس کی فلم نے وہاں پر ایوارڈ جیتا, اور جب اس کو سٹیج پر بلایا گیا تو اس نے وہاں پر تقریر میں کیا دو چار اس نے جملے بولے, اور وہ کیا تھے سنیے گا ذرا, جو اس وقت ساری دنیا کا میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. I refute Jewishness and Holocaust being hijacked by occupation which led to conflict for so many innocent people. کہ میں ایک یہودی ہوں لیکن میں یہودیت کو مسترد کرتا ہوں. I refute Jewishness, ایک ایسی یہودیت جو معصوم بچوں کو اس طرح ان کی جان لے, میں اس کو مسترد کرتا ہوں. اور جو ہولوکاسٹ تھی, یعنی جو ان کے ساتھ بہت بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا, اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائی جیک کیا جا رہا ہے. مطلب یہ آکوپیشن جو ہے, یہ جو قبضہ ہے, اس نے اس کو جو ہے نا ہائی جیک کر لیا, اور ہم اس یہودیت کو مسترد کرتے ہیں. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ اس وقت میں بتا رہا ہوں سارے میڈیا کی وہ زینت بنی ہے. تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ جوڈائزم نہیں ہے, یہ یہودیت نہیں ہے. آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں نا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس زائنسٹ لابی کے خلاف ہے, وہ بھی یہودی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ زائنسٹ جو ہیں, ایون وہ جب ہولوکاسٹ ہو رہی تھی تو یہ جو انتہا پسند یہ تھے زائنسٹ, یہ ہٹلر سے مدد مانگ رہے تھے. حالانکہ ان کے جو برادر مفلس اور جیوز ہیں وہ وہاں پر ان کے ساتھ ہٹلر کیا کر رہا تھا, لیکن یہ ہٹلر سے مدد مانگ رہے تھے کہ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے میری مدد کرو. تو وہ انتہا پسند اور ہیں, اور وہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جیوز کا. ابھی ایران میں کانفرنس ہوئی ہے, وہاں پر بہت بڑے یہودی آئے ہیں, اور وہ سارے جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے. اور اس میں ناظرین یہ جو جوناتھن گلیزر, بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن ضروری ہے, کیونکہ یہ روایتی ہمارا پاکستان کا میڈیا ہے, تو مطلب ویسے جو روایتی ہمارا ٹی وی شیوی ہے وہ تو یہ بتا ہی نہیں رہا کہ مطلب دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں آپ تک پہنچانا ضروری ہے. اس کی فلم جس پر یہ اس نے ایوارڈ جیتا ہے اس کا نام ہے آشویز. اب یہ آشویز جو ناظرین ہے ورلڈ وار 2 میں یہ یورپ کا وہ سٹی ہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ظلم ڈھائے گئے, جس پر سب سے زیادہ بمباری کی گئی, مطلب جس میں سب سے زیادہ جو ہے نا ظلم ڈھایا گیا, قتل عام ہوا, یہ وہ آشویز سٹی ہے. اس کے اوپر یہ فلم بنی ہوئی تھی, اور اس نے وہاں پر ایوارڈ جیتا. اور تو وہ وہاں پر آ کر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم کیونکہ یہ ہولوکاسٹ کے ٹائم کا یہ تھا نا آشویز ورلڈ وار 2, تو وہ کہہ رہے ہیں ہم مطلب وہ تو ہماری ہولوکاسٹ ہائی جیک ہو گئی, اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں, جو یہودیت وہاں پر کر رہی ہے, یہ تو کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے, اور ہم ایسی جوڈائزم کو ریجیکٹ کرتے ہیں, یہ جوڈائزم ہے ہی نہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ دنیا میں انقلاب آ رہا ہے, دنیا بدل رہی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس وار کے بعد دنیا ایک نئی طرز کی دنیا ہوگی, اور فلسطینیوں کی یہ جو قربانیاں ہیں یہ رنگ لا رہی ہیں, اور دنیا ان کے تسلط سے آزاد ہو رہی ہے. وقت آپ کو بتائے گا. پھر ناظرین آگے چلیے تو ہانیہ کی, اسماعیل ہانیہ کی کچھ سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں. اس طرح لیبنن سے ہے, اور اسرائیل کی آرمی کے اندر کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. آرمی اور نتنیاہو آمنے سامنے آیا ہوا ہے, مزید بھرتیاں کرنے کے لیے ان کو بندے نہیں مل رہے, اور اسرائیلی بیرون ملک دوڑ رہے ہیں, اس پر بھی مزید اپڈیٹ آئی ہیں. اسماعیل ہانیہ ناظرین کیا کہہ رہا ہے. We moved during the battle on 2 fronts, first of which was resistance front and field, and second is political. کہ ایک وہ میدان عمل ہے, دوسرا جو محاذ لڑا جا رہا ہے وہ کون سا ہے, وہ سیاست کا محاذ ہے, اور دونوں محاذ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اسماعیل ہانیہ کہہ رہا ہے the occupation failed to achieve any of its military goals despite all massacres and the war of extermination, کہ ابھی تک یہ فیل ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا I salute all the resistance fronts that support our people's battle in Lebanon, Yemen and Iraq.
کہ وہ سارے جو اتحادیہ فلسطین کے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کو سلیوٹ کر رہے ہیں۔ اب اسلامک جہاد جو کہ دوسری فلسطینی تنظیم ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ کتنے تیار کھڑے ہیں اور صورتحال کو کس طرح سے بیان کریں، ذرا سنیے گا۔ The occupation and settlers desecration of Al-Aqsa Mosque and their restriction of worshippers access to its playing with fire، کہ مسجد اقصی میں جانے سے روکنا is like a playing with fire، کہ یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ and we will not stand idly by، کہ ہم بت بن کر یہ دیکھتے نہیں رہیں گے۔ پھر انہوں نے کہا the resistance is doing well، کہ ہم بہت resistance جو ہے زبردست طریقے سے جاری ہے۔ and is at the peak، یہ بالکل پیک کے اوپر ہے of its giving and will not allow the implementation of enemy's plan، یہ شیطانی پلانز کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ and machinations against our people and our cause، پھر آخری سٹیٹمنٹ ذرا سنیے گا۔ our resistance continues and we will continue its strikes and arrivals from all fields and arenas especially in Gaza and the West Bank، ہماری یہ جدوجہد جاری ہے اور یہ جاری و ساری رہے گی اور ہم ان کے سارے پلان ناکام بنائیں گے۔ جارڈن کیا کہہ رہا ہے، جو میں آپ کہہ رہا ہوں کہ صورتحال اب بہت ایکسپلوسیو ہو رہی ہے، ذرا جارڈن سنیے گا۔ Israel's move to restrict worshippers access to Al-Aqsa Mosque is pushing towards an explosive situation، یہ وہاں پر ایک لاوا بہت بڑا پھٹنے جا رہا ہے۔ اچھا، اسی دوران ناظرین اسرائیل کے اندر سے بہت بڑی خبریں آئی ہیں اور پتہ یہ چلا ہے کہ اسرائیلی آرمی اور نتن یاہو آمنے سامنے ہے۔ پہلے یہ ذرا یہ سٹیٹمنٹ دیکھیے، سموترک کہہ رہا ہے after the failure on October 7 the Israeli army leadership no longer has a mandate to appoint but only to fight، یہ ان کا فائنانس منسٹر جس کا ابھی وہ کزن مارا گیا کمانڈر، وہ کہہ رہا ہے کہ آرمی کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی اپوائنٹمنٹ کر سکے۔ تو اس وقت سٹرونگ ایک جو ریزنٹمنٹ ہے ان میں پائی جا رہی ہے، اسرائیلی آرمی مذاکرات کے اوپر جا رہی ہے، کچھ اپنے حساب سے چیزوں کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن نتن یاہو اور اس کی یہ انتہا پسند کابینہ، یہ اب سن لیں ان کی لینگویج سن لیں، اگر آرمی کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ کرے، مطلب اس لیول پر بات ان کی آپس میں بگڑ چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہاں سے بھی ان کی جو اندر کی بغاوت ہے وہ زیادہ کھل کر سامنے آنے والی ہے۔ جس کے اندر آرمی کہہ رہی ہو کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے اور یہ بغاوت کا عالم ہو، مجھے بتائیے وہ اتنی بڑی جنگ جیت سکتا ہے؟ 7 ملکوں سے لڑنا ہے، 7 ملکوں سے جیت جائے گا اسرائیل؟ اس کا آپ خود مجھے بتائیے۔ اچھا، پھر ناظرین جو فوج والا معاملہ ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں فوج یہ اپیل کر رہے ہیں اسرائیلیوں سے کہ فوج میں آؤ، بڑا مشکل وقت ہے، ملک ٹوٹ رہا ہے۔ نتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ہار گئے تو مڈل ایسٹ میں ہماری زندگی نہیں ہوگی، اس سے بڑی اپیل کیا ہوگی؟ لیکن وہ اسرائیلی جو ہیں وہ بیرون ملک دوڑ رہے ہیں، وہ کچھ جو وہاں پر ہیں وہ خوراک ذخیرہ کر رہے ہیں، جنریٹر ذخیرہ کر رہے ہیں اور باقی جو بیرون ملک دوڑ رہے ہیں۔ پھر ناظرین وہ ہیری ڈیم طبقہ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو تفصیلی بتایا تھا، جو اینٹی زائنسٹ ہے، جو اس ریاست بننے کے خلاف تھے، ان کو بھی اپیل کی گئی تھی لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے۔ یہ لیپڈ کہہ رہا ہے جو ان کا اپوزیشن منسٹر ہے، if the Haredim do not enlist we do not have the right to issue further orders to reserve، کہ اگر ہیریڈیم جو طبقہ ہے جو کہ ہزاروں میں یہ یہودی ہیں، اگر یہ ہماری فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہتے تو ہمیں ان پر مزید اختیار نہیں ہے۔ پھر ناظرین لیبنن کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیے گا۔ as long as this enemy occupies our land and attacks our villages and we will continue to confront it، ہم جو ہے وہ اس سے لڑنا جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ پھر ناظرین ایجپٹ کہہ رہا ہے we will not betray our Palestinian brothers۔ پھر ناظرین پیوٹن کیا کہہ رہا ہے Gaza is the largest cemetery for children in the world۔ پھر ناظرین ایک بڑا واقعہ یہ ہوا بائیڈن کے خلاف کہ ایک جگہ پر یہ تقریر کر رہا تھا، یہ ذرا دیکھ لیجئے تصویر، ایک خاتون وہاں پر آتی ہے اور کہتی کیا ہے، یہ اس وقت وہاں پر صورت ہے، اس لیے تو وہ سارے چیخ کرے امریکی تجزیہ کر رہے ہیں کہ ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے، امریکی پالیسی کا ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے۔ یہ ذرا دیکھیے وہاں پر صورتحال کیا ہوئی پڑی، یہ امریکہ ہے بھائی، وہ خاتون اس کو سامنے، یہ سامنے بائیڈن کھڑا ہے تصویر میں آپ دیکھ لیجئے، یو آر اے ڈکٹیٹر جو یو آر اے پریپریٹر آف جینوسائیڈ، tens of thousands of Palestinians have died and children are dying۔ یہ وہاں پر صورتحال ہے۔ تو وہاں کے سارے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو مرضی پلان کر لے، اس کی پالیسی کا بہت بڑا ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ فلسطین اور اس کے اتحادی پوری طرح سے کھڑے ہیں، وہ ڈبل فورسز یروشلم میں تعینات کرنا کچھ تو ہے جس سے اسرائیل گھبرا رہا ہے، باقی سارے جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ حملے وہاں پر ہو رہے ہیں۔ تو اب اگر آخر میں تھوڑا سا انالیسز آپ کے سامنے پیش کریں، دیکھیں حملے آپ نے دیکھا جیسے لیبنن نے یمن کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے حملہ کیا، تو آپ کو یہ دائرہ کار مزید وسیع ہوتا ہوا نظر آئے گا، یہ لاوا بھی آپ کو پھٹتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو ایک بہت بڑی جنگ نظر آئے گی۔ ہم تو کب سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ رمضان میں بڑا مارکا ہونے جا رہا ہے، ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جنگ کس طرح سے اچانک پھیل جائے گی اور کتنے زیادہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔
اور آخری بات یہ سن لیجئے ناظرین کہ یہ بالکل کلیئرٹی رکھیں، جس طرح میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یمن جنگ ہوگی، جس طرح کہہ رہا تھا لیبنان جنگ ہوگی، جس طرح کہہ رہا ہوں کہ جو رفح آپریشن ہوگا، اسی طرح یہ بات آج لکھ لیجئے کہ کوئی دو ریاستیں نہیں بننے والی ہیں، یہاں پر دو ریاستیں پاسبل ہی نہیں ہیں، جو کہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ تو یہ اختتام تک جنگ جائے گی، جو جیتے گا وہی یہاں کا مالک ہوگا۔ تو مجھے بتائیے اگر مطلب جو جس طرح نظر آ رہا ہے کہ فلسطین جیتے گا تو یہ اسرائیلی کہاں جائیں گے؟ یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں اگر اسرائیل فلسطین کو ختم نہیں کر پا رہا تو فلسطین بھی آسانی سے اسرائیل کو ختم نہیں کر سکے گا۔ تو یہ دونوں جب ایک دوسرے کو ختم آسانی سے نہیں کر سکتے تو کتنی مشکل سے ختم کریں گے، کٹھے بھی نہیں رہ سکتے، تو پھر اس کا حل کیسے نکلے گا؟ مجھے آپ بتا دیجئے۔ کیا عالمی جنگ کے بغیر یہ اتنا بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ ایک بڑے اکھاڑے میں جس کا بڑا ڈنڈا چلے گا وہی پھر اپنی بات منوائے گا۔ اب یہ صورتحال وہاں تک پہنچ چکی ہے، تو اس لیے میں بار بار اس چیز کو اوپر رپورٹ کر رہا ہوں کہ ہم بہت ایک ڈینجرس صورتحال کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور اب وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام پریڈکشنز جو ہیں وہ سچ ثابت ہوں گے۔ تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہے۔ میں نے بڑی جلدی میں کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ ساری تفصیلی ویڈیوز آگاہ کروں، کچھ رہ بھی گئی ہیں وہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔